अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, और आजकल मौज़ूए गुफ्तगू बल्दियाती इंतखाबात है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो गहमा गहमी थी, जो रौनक थी, वो थोड़ी सी अब मान पड़ जाएगी। इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से जो फ़ैसला आया है कि इसमें इन तारीख़ों में इजाफ़ा किया जा रहा है, और उसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये क्योंकि मौसम इस वक्त इतना साज़गार नहीं है इंतखाबात के लिए। बरसात का क्योंकि मौसम है शहर कराची के अंदर, वैसे ही जब बरसात का आगाज़ होता है तो लोगों की परेशानियों में, मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाता है, और सड़कें जो कि पहले से मौजूद नहीं हैं उनका और बुरा हाल हो जाता है। जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं वो खंदक में तब्दील हो जाते हैं। तो यही कुछ शहर की सूरत हाल है, और ये अब से नहीं, एक दिहाई से ज़्यादा हो चुका है अब तो। जो शहर में जो मसाइल हैं बेपनाह, उनमें इजाफ़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल वो सबके सामने है जो शहर कराची में रहते हैं। तो बहरहाल उसको बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन को जो है वो मुलतवी फ़िल वक्त किया गया है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में ये सिलसिला इसका आगाज़ होगा, और फिर आगे क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना उसका आगाज़ होगा, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर की जा रही है। बहरहाल सवाल अपनी जगह मौजूद है। मुख्तलिफ़ बल्दियाती नुमाइंदों से बात हो रही है, मुख्तलिफ़ पार्टियों से भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। बिना इख्तियारात कैसे और क्यों कर ये मुमकिन होगा कि जो अवामी मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए, क्योंकि फ़ंड्स की कमी का आगे जाके मसला दरपेश होगा, यकीनन होगा। इख्तियारात का ना होना एक मसला होगा। कैसे ये मसाइल हल होंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो बहरहाल ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें यहाँ पर जो है मुतहरिक नज़र आ रही हैं, और वही जो माजी में दावे करते आए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, अब तो खैर हैरानी इतनी नहीं होती क्योंकि लोगों के मिजाज से अब मैं वाकिफ़ हो चुका हूँ। वो जो हर दौर में सियासी नारे लगाए जाते हैं, हर दौर में जो बातें लोगों को वादे वईद किए जाते हैं, वही अब भी दोहरा रहे हैं। अगले दिन मैं देख रहा था कहीं, वो ये साबिक एक वज़ीर थे, इमरान खान के बड़े करीबी, मेरे ख्याल में मुराद सईद उनका शायद कोई नाम है। बहरहाल वो बड़ी बड़ी तकरीरें वो जो जैसे माजी में किया करते थे कि $200 ऐसे मुंह पर मारेंगे और यूं करेंगे, और ना जाने इतनी कैसी नॉनसेंस जो है वो हमेशा करते रहे हैं। तो वही बातें जो है अभी देख रहा था, गुज़िश्ता रोज़ भी कहीं पे खड़े नज़र आए तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये अब सवाल ये है कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, और वो भी उनकी कहीं ना कहीं सियासी वाबस्तगी किसी न किसी जमात के साथ है, तो यकीनन इनके साथ भी है, और वो भी इन बातों के ऊपर जो है वो अब भी यकीन रखते हैं सब कुछ हो जाने के बावजूद भी। यानी कि जो गुज़िश्ता 3.5 साल रहे, जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आईं, उसमें बदतरीन कारकर्दगी इन 3.5 सालों में रहने के बाद भी, मईशत का बुरा हाल करने के बाद भी, वही दावे और वही वादे जो है वो दोबारा किए जा रहे हैं। बहरहाल ये समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाब ये सिलसिला इस वक्त जारी है, इसके अलावा और दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, और प्रोग्राम में आप उन्हें देखते रहते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। उनसे आज कुछ सूरत हाल के हवाले से बात होगी। सलमान बेग साहब तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुबह बखैर पाकिस्तान। सवाल आपकी खिदमत में वही रखेंगे, सियासी सूरत हाल आपके सामने है, आप यकीनन जायज़ा ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे तो लेना शुरू कर दीजिए। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तारीख़ आ चुकी है, तो उसमें जो है वो इल्तवा नागुज़ीर हो चुका है। मौसम क्योंकि साज़गार नहीं है, और इसकी वजह से जो है तारीख़ें आगे बढ़ा दी गई हैं। क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया फिर सबसे पहले मुझे इनवाइट करने का। दूसरी बात जो है, आपने इलेक्शन मुलतवी, बड़ा अफसोसनाक अमल है इलेक्शन कमिश्नर का। सिंध के इंतखाबात जो है लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी। खौफ वही है, तब्दीली। खौफ ये गढ़े नहीं है, किसको ये खौफ तैलाब। किसको है? दो पार्टियां जो यहाँ पे रूल करती आई हैं, पीपल्स पार्टी और जिसे कहते हैं MMQM,
ان کو بدترین خوف ہو چکا ہے اس ٹائم کہ یہ الیکشن میں جو ہے ان کی جیت مکمل، ان کی ہار مکمل ہے. اچھا. اور اس ہار کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن سے ہی پریشر دلوا کے آپ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ٹائم گین کیا جائے، یعنی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ تاریخوں کو آگے کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بھی جو بارشیں میں تو نہ جو گزر چکی بارشیں جو گزر چکی ہیں، جو بدترین حالات شہر کے آلریڈی تھے اس سے وہ بڑھ گئے ہیں، تو اس میں وہ شکل کس کو دکھائیں گے جا کے؟ ہاں انہوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا اور ان کو شکل دکھانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا. کہ آپ جب کام کچھ کر نہیں کر پاتے، آپ خود شہر میں ہوتے، میں بھی شہر میں ہوتا ہوں، کتنے گورنمنٹ کے ادارے دکھے آپ کو کام کرتے ہوئے سوائے آرمی کے؟ آرمی ہی کام کر رہی ہے پورے شہر میں ہر جگہ پہ، اپنی گاڑیاں لے جا کے، اپنے ڈرینر لے جا کے، اپنی موٹر لے جا کے آرمی لگی ہوئی ہے شہر کے اندر. تو کہاں ہے وہ؟ پچھلے 30 سال سے اپنے رینجرز کو شہر سونپا ہوا ہے. نظام کہاں ہے آپ کے پاس؟ پولیس کو آپ نے کمزور سے کمزور ترین کر دیا. پولیس سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی ہے. ہمارے پولیس کے ادارے جو ہے نا وہ اتنے شرمندہ ہے خود سے، چڑھتے رہتے ہیں. میں بہت سے دوست کو جانتا ہوں، وہ چڑھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ پاورز تھیں یا کچھ ہم فرنٹ لائن پہ کام کرتے تھے، کچھ ہم ڈیل کرتے تھے، اس میں چلے نہیں کیا لیکن بہت سے کرتے تھے، لیکن اس میں بھی آپ رینجرز کو اب ان کے اختیار کم کر دیے، لیکن ابھی بھی فرنٹ لائن سیکیورٹی رینجرز کے پاس ہے. کیوں ہے؟ کمزور کر دی نا اپنے ادارے، کمزور کر کے ہی آپ پاور میں آتے ہیں نا. اب کس کا قصور ہے یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا قصور ہے، اس کے علاوہ کس کا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ جب کسی ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل نہیں ہیں وہ جو آپ کے اگینسٹ کھڑی ہیں؟ جو دیکھیں میرے اگینسٹ تو میرا پاکستان ہے، آپ پاکستان کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہو سکتے. آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کون پارٹی رول کرتی ہے یہاں پہ؟ تھوڑا سا ایک پارٹ ملا جماعت اسلامی کو، تھوڑا سا پاور کس کو، پاور میں کون لوگ تھے؟ میں دیکھیں جب لیڈنگ، یہ تو آپ 3.5 سال کو آپ 40 سال سے تو نہیں ملائے نا، کمپیئر نہ کریں. اف یو کمپیئر تو گیو دیم لٹل بٹ ٹائم. نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ تو آپ 3.5 سال کو، آپ 3.5 سال کو وہ کہتے تھے کہ میں تقریباً مجھے 41 سال دے دیں تو میں معاملہ ٹھیک کر دوں گا. وہ تو خود کہہ رہے تھے 90 دن میں. میں نے نہیں کہا بھائی ریکارڈ علی ایسا ہی ہے. آپ ایسا ہی کہہ رہے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہیں. جب ایک کسی کو ٹیبل پہ بڑا سا سجا ہوا دکھتا ہے اور بولتے ہیں کہ ہمیں یہ مجبوریاں ہیں، جب دوسرا آ کے ایک جینین پرسن آ کے بیٹھتا ٹیبل پہ تو دیکھتا کہ مجبوریوں میں 90% تو جھوٹ بولتا، اس سے بڑی مجبوریاں تھیں، اس سے بڑا میچ تھا، اس سے بڑے قرضے تھے. ڈالر کو انہوں نے پچھلے 15 سال انہوں نے ڈالر بیچ کے ملک کے ایسٹ بیچ کے انہوں نے ڈالر کو اسٹیبل رکھا ہوا تھا. اور خان صاحب کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ جب اس کے بعد میں پاکستانی روپی رکھو اور صبح کھولو تو اس میں سے ڈالر نکل رہے تھے، ایسا کچھ ہو رہا تھا. بالکل ایسے ہی نکل رہا تھا. لیکن رات کو پتلون کی جیب میں 100 کا نوٹ ڈالو تو صبح ڈالر نکل رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا. میں یاسر دیکھو یہی کہوں گا، جو پاکستان کے ارد گرد ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو اسٹیبل ہونا نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں پاکستان جی 47 سے ہم نے آزادی چھینی ہے، ہم نے گروہ سے آزادی چھینی ہے. اس میں اسٹرگل ہندوؤں کا اس طرف کا کم رہا ہے، مسلمانوں کا زیادہ رہا ہے، کیونکہ مسلمان لیڈ کر رہے تھے اس ٹائم پورے ہندو پاک کو. اچھا آپ اس میں نہرو کا کردار دیکھ لیں اور قائد اعظم کا کردار دیکھ لیں. آپ واپس اس طرف آ جائیں، ہسٹری میں نہ جائیں، دیکھیں تاریخ کے حوالے سے تاریخ بھی پینفل ہے ہماری. اور دوسری چیزیں ہماری یہ ہیں کہ آج کی ریالٹی، آج کی سیاست ہماری وہ بہت زیادہ پینفل ہے. ہمارے سیاستدان خدمت کے لیے نہیں آتے. سارے شامل ہیں نا اس میں. پی ٹی آئی کو الگ رکھ کر بات کر رہے ہیں، بتائیں تو صحیح کچھ. دیکھیں آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپ یہ پی ٹی آئی کا اس لیے آپ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو انفلیشن ہوا زیادہ کہ آپ پہنچ گئے، لیکن آپ نے دنیا کی سراؤنڈنگ دیکھی کہ کووڈ کی وجہ سے. دیکھیں مجھے ایک بات میری بات میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے، جو اس وقت مہنگائی تھی وہ پوری دنیا میں جو ہو رہی تھی اس کا نتیجہ تھا، اور آج ہو رہی ہے وہ کرپشن کا نتیجہ ہے. آج کی جا رہی ہے ڈیمانڈ کے اوپر. آپ اپنے دیکھیں، آپ خود ان کے بیانات ہیں، اکیلے نہیں ہیں ویسے پوری پی ٹی آئی اسی قسم کی باتیں کر رہی ہے، حیرانی نہیں ہوتی. ان کے خود بیانات ہیں کہ آج جو ہم لوگ آئے ہیں وہ ان کو مراد احمد خان جو ہیں اس زمانے میں ڈالر بڑھ رہا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ابھی مجھے بات کرنے دیں، مجھے انٹرپٹ نہ کریں. جب انہوں نے خود کہا کہ بھائی اگر ہم اس کو عمران خان کو چھوڑ دیتے، 100 ججز اور لگ رہے تھے، 100 ججز کی کورٹ اور لگ رہی تھی تو ہم تو سب نہ لے جاتے. تو عمران خان کو ہٹانا ان کا تو کمپلیٹ ہی وطیرہ تھا کہ یہ اگر رہ گیا آدمی 6 مہینے اور یا سال ہو تو پولیٹیکل کی پارٹیاں جتنی بھی ان کے ہیڈز ہیں جو آلریڈی
آگے پیچھے ان کے کیسے چل رہے ہیں وہ ان کے ڈیسیجن آ جائیں گے. جب ڈیسیجن آ جائیں گے تو وہ نااہل ہو جائیں گے. ایک منٹ میں مجھے دوبارہ سمجھائیں, یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ ڈیسیجن آ جائیں گے؟ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہوتا نا. سوچ کے جواب دیں, اگر انہوں نے کرنا تھا اس کے ہاتھ میں ہوتا. نہیں گڑبڑ یہ نہیں ہے. اگر عمران خان نے گڑبڑ یہ ہے کروانے کہ تھے تو اس کا ہماری مطلب ہے جو کورٹس کے کچھ ہو رہا تھا نظام اس جو کی ہے نا, ذمہ داری ان پہ عائد دیکھیں ہوتی ہماری ہے. کورٹس کام ہے نمبر 1, ججز ہمارے پاس کام ہے, ہمارے پاس فیصلے دینے کے لیے آپ کے کیس فالو نہیں ہوتے, کیسز نہیں آگے بڑھتے. آپ بہت سے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو دیکھ لیں, ان کے کیسز کہاں چل رہے ہیں. پھر چیئرمین نیب کو بلا کر بولا کہ تم کام ٹھیک نہیں کر رہا, تم یہاں سے چلے جاؤ. چیئرمین نیب ایک ادارہ وہ ہے جس سے اکاؤنٹیبلٹی دیکھنی ہے, اسے ڈیسیژن نہیں دینے, کورٹ سے کس دینے. نے تیار کرنا ہے عدالت کے اندر؟ عدالت ہی نہیں ہے, کورٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس ایکسٹرا جو کام. دیکھیں میں آپ کے اس روم کا نہیں, دیکھیں آپ کا اس روم کا میں آپ کو بولوں, آپ نے آپ کیمرہ بھی سنبھالنا ہے, آپ نے وائس بھی چیک کرنی ہے, آپ نے اس کی تمام چیزیں ایک آدمی چیک کرنی ہے. تو جتنے کورٹس ہیں آپ کے ان کے کیسز ہزاروں لاکھوں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو جو اسپیشل کیسز ہیں, یہ کرپشن کے جو کیسز ہیں, اگر وہ کیسز اسپیشل عدالت میں چلے جائیں گے تو فیصلے ہوں گے. تو ان کو یہی پروسیکیوشن آپ کی وہ بھی صحیح نہیں ہے. سیکنڈ کیا چاہ رہے ہیں یہ تو بتائیے. ہمارے پاس کورٹس نہیں ہے, ججز نہیں ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, عمران خان کی پارٹی تو نہیں ہے, یہ جو ساری موومنٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ عمران خان پارٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے آپ کہتے ہیں. یہ آپ کی بہت مسکنسپشن, بہت زیادہ, بہت بڑی ٹائٹل کیا ہے آپ نے بہت بڑی کمنٹ دی کہ وہ ایک پارٹی نہیں ہے. پارٹی ہے عمران خان, پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے. ایک پارٹی ہے جی جناب. پارٹی کے اندر الیکشن آخری دفعہ کب ہوا تھا؟ کس پارٹی کے اندر آخری دفعہ الیکشن کب ہوا؟ آپ مجھے نام دے دیں اس پارٹی کا. تحریک انصاف میں. نہیں آپ باقی جماعت کو نام دے دیں. میں بتا دوں آپ کو. جناب جماعت اسلامی سے شروع کروں؟ جناب بتا. جماعت اسلامی پہ یہ ختم ہو جائے گا آپ کا. جماعت اسلامی شروع ہوگا وہیں ختم ہو جائے گا. ان کے پراپرلی الیکشن ہوتے ہیں, لیکن ابھی بھی وہاں بھی چوزن پی کے پچھلی الیکشن میں سراج الحق صاحب کو کے بارے میں بہت سارے ہوتے آرگومنٹس. نہیں آپ جو سوالات پولیٹیکل کر رہے ہیں, ہمارا یہ ابھی موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے الیکشن ملتوی. کورٹ کے حوالے سے بات کی نا, خادم کی تو عرض سنیں, آپ نے تو اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا. تحریک میں اور پارٹی, دیکھیں آپ میری تحریک پہ آپ مجھے اپنے ورڈز نہ ڈالیں. تحریک جو ہے مجھے ورڈز نہ دیں اپنے منہ میں. تحریک تھی ایک زمانے میں جب اس کا آغاز ہوا تھا نا, بہت پرانی بات ہے, انصاف کی تحریک تھی, یعنی کہ تحریک انصاف, جو انصاف کا نظام ہے اس کو بدلا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. کتنا نظام بدلیا؟ اب میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے پورے پاکستان کے نظام کی کمزوری ہے. ہماری جو اس ٹائم اگر دیکھیں آپ بات کو سن لے دیں, آپ سن کے بات کریں, دیکھیں آپ سوال پہ سوال کریں, بات سن کے چلیں. ہمارا جو نظام عدالت ہے نا, وہ 1947 کے بعد جب بنی عدالتیں, تو ہمارے پاس جو نظام تھا وہ گروہ کا نظام تھا. کورٹس کے اندر کوئی اپنی عدالتی نظام اپنا ذاتی نہیں تھا. وہ کون سا نظام تھا؟ وہ نظام تھا کہ بڑا اور وہ کرپشن کرے یا مرڈر کرے یا لوٹے عوام کو, قوم کو, وہ چھوٹا سا جواب نہیں کر سکتا تھا. نہ اس کے کیسے چلتے تھے, کیونکہ ان کو حکومت کرنی تھی مسلمان یہاں کے لوگوں کے اوپر. وہ انہوں نے آ کے کیپچر کیا ہوا تھا نظام کو, یہاں بیٹھے ہوئے تھے ظالم نظام. دیکھیے بات پورے سن دیں. یہی کورٹس کے نظام آج بھی کورٹ میں وہی عدلیہ چل رہی ہے, جنہوں نے بڑوں پہ ہاتھ ڈالتے وقت وہی خوف زدہ ہے, کیونکہ ان کے پاس جو عدالت کا نظام ہے وہ گروہ کا لکھا ہوا آج بھی, کہ بڑوں کو آپ پنش نہیں کر سکتے. 100% ناانصافی ہے, آج بھی ناانصافی ہے. آپ دیکھیں آپ ایک سیکنڈ چھوڑ لیں, آپ چور کو پکڑتے ہیں. جواب سوچیں, میرے پاس بات کرنے کے لیے. سوسائٹی میں اگر انجسٹس تھا تو یہ کیوں پیرش کر رہی تھی؟ یہاں پہ ہاسپٹل, روڈ انفراسٹرکچر, یہاں پہ ہیومن سیکٹر ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی تھی, انڈسٹریلائزیشن کیسے ہو گئی, یہاں کا ہیومن انڈیکس کیوں ریجن کا اتنا ہائی تھا؟ کیوں وہ پاکستان اسٹڈیز میں نہیں پڑھایا گیا, یہی پڑھایا گیا جو آپ نے پڑھا ہے نا, بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے انجسٹس اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا پڑھائی گئی نا. تو ذرا سوچ کے رکھیے گا. پھر میں آپ کو نمبر آف کیسز پوچھتا ہوں, اس کے بعد آپ اس کا گوگل کر لیں, جواب تلاش کر لیں, پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیں. جب آپ کہہ رہے تھے ان کا نظام تھا نا, اس نظام میں اور اس نظام میں کتنا فرق ہے, ذرا گوگل پہ سرچ کریں. ایک بریک لینے کے لیے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
تو وہ تو پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے، اور گفتگو جاری تھی. دوست ہمارے سلمان بیگ صاحب تشریف فرما ہیں اور بات کر رہے تھے کچھ سیاسی معاملات کے اوپر، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب یہ بتائیے، موضوع آپ نے خود ہی اس کا انتخاب کیا، چلیں اچھا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ ابھی آپ نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ استعمال لفظ آپ نے کیا، غالباً لوگوں کی خرید و فروخت ہو، ایسا ہی ہے جی؟ اچھا آپ کا کیا شکوہ ہے پہلے تو وہ بتائیے. میرا شکوہ ہر پاکستان کا شکوہ ہے. کیا ہے بتائیں. جب آپ ہاؤس ٹریڈنگ کرتے ہیں، پہلے دور تھا خاموشی سے، ٹیلی فون دور تھا، وائرلیس دور تھا، عوام کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اوپر اوپر کیا نظام بدلا، اچانک راتوں رات ہوا اور لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے، نہیں دکھتا تھا. عوام بولتی تھی چلے ہو گیا، مان لیا. اس میں ہارس یہ ٹریڈنگ اس میں ہوتی. آج ہاؤس ٹریڈنگ جو ہے نا، آج آپ کو مجھے جو سب جو فونز آئے، آپ کو دیکھنا ان کی جماعت کے لوگ کتنے لوگوں کو فون آئے جو انہوں نے میڈیا میں دیے ہیں، ریکارڈنگ تک دی ہے انہوں نے. کنہوں نے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ریکارڈنگ تک دی ہے کہ ہمیں فلاں آفیسر یا فلاں ان کا ممبر ہمیں اتنی آفر کر رہا ہے پیسوں کی. ریکارڈنگ تک دے دی، پروف کے ساتھ دے دی. کورٹ چلے گئے 3 ممبر تو. اچھا جی. اس میں دیکھیں بات یہ ہے، ہارس ٹریڈنگ کا جو آپ لقب دے کے پارٹیاں چینج کراتے ہیں لوگوں کو انٹرسٹ کر کے ان کو بائی کر کے، وہ دو نہیں رہا اب. اچھا. آپ بڑے سخی بن کے کسی کو 10-20 کروڑ 50 کروڑ روپے دے کے آپ اور بولتے ہیں میری طرف آ جا، اس جماعت کو چھوڑ دے، تو یہ وہ نظام وہ وقت نہیں رہا. اچھا. وقت بدل رہا ہے، خان صاحب عوام کی کی حکومت سوچ. یاد ہے، کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، 3.5 سال پہلے بنی تھی. ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا جہانگیر ترین، یاد ہے؟ آپ ان کو شوگر مافیا کہتے ہیں. عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں. شوگر مافیا کہتے ہیں. صحیح ہے. مافیا کیوں کہتے ہیں؟ ان کے خلاف کون سا جرم ثابت ہوا جو مافیا بنا دیں؟ ہماری کورٹ میں کتنے جرم ثابت ہو گئے. نہیں تو کورٹ کی بات نہیں ہے نا، مجھے بات تو کورٹ کیس تو کورٹ میں کیس بنایا آپ نے نا بھائی. آپ نے بنایا نا. کیوں؟ میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں. نہیں میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں. میں پاکستان کی آپ بات کا کرتا ہوں. تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میرا ٹوٹل میرا جینا منا میرا پاکستان ہے. ہر بندہ یہی کر رہا ہے. دیکھیں ہر پی ٹی آئی کا شخص جب پھنس جاتا ہے نا، اب شیخ رشید ہے، شیخ رشید جب پھنس جائے گا تو وہ کہے گا نا میں پی ٹی آئی کا تو ہوں نہیں، میں تو عوامی مسلم لیگ کا سربراہ ہوں. یہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو شیخ رشید کر رہے ہیں. پلیز نہیں میں تو آپ سے میری تکلیف میرا پاکستان ہے. میری تکلیف میرا پاکستان ہے. جو میں ملک کے لیے بات کرے گا، جو میں پاکستان کے لیے بڑی مشکل سے کر پاتے تھے، آج وہ پی ٹی آئی کے حمایتی بن کے پروگرام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور لوگ ان کو کہہ رہے ہیں جی واہ واہ بڑے انقلابی اینکر ہیں. اور یہ آج کوئی بھی جماعت ٹرن کرتی ہے فیس اپنا پاکستان کے لیے، اس کے مفادات کے لیے، عوام کے لیے، میں اس کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میں ورڈز یاد رکھیے گا. میرے پاکستان کا جس کا درد ہوگا، میری عوام کا جس کا درد ہوگا. دیکھیں میں درد نہیں ہے، باقی کو کتنا درد ہے دکھا دیں مجھے، آپ کھول کے دکھا دیں. کیسے دکھایا جائے درد؟ کسی کا درد دکھا دینا کتنا پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو خان صاحب کے پاس جو درد ہے وہ کیسے نظر آیا؟ جب سے وہ 3.5 سال 4.5 سال جو عمران خان کا دور رہا ہے، وہ تو عمران خان کو ٹارگیٹ کر کے میڈیا بائی کر کے انہوں نے تو اپنے کیسز کو ڈیلے کرائے. کس نے میڈیا کو ڈیلے کس نے کرایا کیسز کو؟ میڈیا کو کس نے خریدا؟ میڈیا کو خریدنے والی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں کون ہے؟ اور خان صاحب نے نہیں آپ خریدا. دکھا دیں مجھے ہماری جتنی میڈیا ہاؤسز ہیں. ذاتی چینل ان کا بنا ہوا ہے جس پہ باقی کس کے ذاتی چینلز ہیں؟ چلے یہاں سے آپ بتائیں باقی کس کے چینلز ہیں پاکستان میں؟ جو 37-38 چینل جو میڈیا میں آتے ہیں، کام کیا جو دوسروں نے کیا. وہ تو ایک چینل آپ بولیں ایک آدمی نہ کھڑا ہو تو ملک پہ ناانصافی کے دو ہو جائے گا ختم. کس کا کھڑا ہو؟ اگر آپ میڈیا ہاؤس بولتے ہیں 37-38 چینلز ہیں ہمارے، اگر اس میں سے ایک چینل کھڑا ہوا ہے، ایک چینل کھڑا ہوا ہے، نام لے کر دیکھیں آپ ایک چینل کھڑا ہوا ہے، آپ نام نہیں لے سکتے. آپ نہ بتائیں کون سا چینل ہے. یاسر آپ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ نہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا، ٹی وی پہ کام کرتا ہوں. جو ٹی وی پہ کام کرتا ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتا. وہ آپ اپنے آواز میں ٹی وی نہیں دیکھتے. بتائیں آپ اس عوض میں ٹی وی نہیں دیکھتے، اپنا پروگرام ضرور دیکھتے ہوں. چینل کا نام لیں. دیکھیں چینل کا نام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو نوٹس بھیجیں گے آپ عدالت میں ثابت کرنا. کسی کو ضرورت کیا ہے؟ نہیں ضرورت ہے، ان کا ایکٹ بتاتا ہے. اچھا یہ بتائیے ابھی سندھ کے جو پروگرام دکھائے جائیں کہ سندھ میں یہ کام ہوا، یہ آپ بلیو کرتے ہیں؟ ابھی جو ٹی وی چینل اس پہ چل رہے ہیں ایڈ جو صحت کے حوالے سے دکھائے جا رہے ہیں، تمام جو چیزیں دکھائی جائیں، کیا ہوا سندھ پہ؟ 100% صحیح ہے. پھر تو مجھے لگتا ہے آپ کی آنکھوں سے پٹی اتارنی پڑے گی. پٹی آپ جا کر دیکھیں. آپ جائیں کس میں این آئی سی وی ڈی جانے کا اتفاق ہوا. آپ تمام نظام پہ خود جائیں. اللہ نہ بھیجے آپ کو ہاسپٹلس پہ، آپ کو نہ بھیجے اللہ تعالیٰ. کس اسپتال میں گئے خیبر پختونخوا کے؟ دیکھیں آپ
آپ میں سندھ کی بات ہو رہی میں ہے، تو میں اپنے آپ سے ہی سندھ کہہ رہا کی ہوں، آپ بات نے مجھ کر سے رہا سوال ہوں. کیا ہے نا کہ آپ کون سا اسپتال آپ کی اول پاکستان جائیں گے تو نظام کس کے ہاتھ میں کس رہا ہے؟ پہ آپ صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے ایک وہ چیف جسٹس سے آپ کی پارٹی کے، تو وہ آ دیکھیں کر یہاں پر کرتے آپ پہلے تھے. تو اپنے ورڈس دیکھیں پلیز. آپ کی پارٹی کے ہی تھے بھائی وہ. چلے اب تو میں خیر اگلی دنیا دفعہ کو میں پتہ نا چل گیا ہے. میں پھر وہ اس پٹا بات ڈالنے کے ہیں اوپر آپ، وہ پٹا جو ڈال یہ کے پٹا بیٹھوں ڈال گا دیتے ہیں نا جس کے تاکہ اوپر. آپ کو یہ بولنے کا نہیں پڑے میں کہ میں سوال پی اس ٹی آئی لیے کا کر ہوں. رہا ہوں، آپ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ لوگ نا ابھی کچھ جیسے صحافی جیسے لوگ ہیں، اب ظاہر ہے ٹی وی کے اوپر پرائم ٹائم پہ بیٹھے ہیں، خود کو صحافی بھی کہتے ہیں، خیر صحافت سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. اب وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم بڑے حیران ہوتے ہیں. لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، مطلب صحافی کا کام تو یہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ بھی اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ کام نہیں ہے کہ اپنی رائے قائم کرنا ہے، اپنی رائے دینا. میرا کام تو سوال کرنا ہے. لیکن کیونکہ اس نیچ تک لے گئے ہیں، کیونکہ جس طرح کی باتیں گمراہ کن کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے اور سچ بتانا ضروری ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی تصحیح ہماری ہو جائے، تھوڑی آپ کی ہو جائے. دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا کہ یہ 100% تو آپ بھی صحیح نہیں ہے، 100% ہم بھی صحیح نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے نا؟ یا آپ یہ کہہ دیں کیونکہ جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، پوری دنیا چور ہے. آپ ساری باتوں میں آپ نے ایک اچھی بات کی تھی، آپ کا کام ہے سوال کرنا. ہاں اور سوال جب کرتا ہے تو جواب کے لیے تو ویٹ میں کرتا سوال ہی تو کر رہا ہے، ہوں. جواب کے لیے ویٹ کرتا اچھا ہے. چلیں آپ جواب خود ہی اتنے سارے جواب دے دیتے ہیں، ٹائم نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے اچھا جب جواب دینا ہوتا ہے تو چلیں آپ موضوع آپ چینج کر دفاع دیتے کریں، ہیں. اپنی پارٹی کا دفاع کریں. پہلے تو پھر اگین میں نے کوئی پی ٹی آئی سے حلف نہیں لیا ہے. پی ٹی آئی لوگ مجھ کو کیس کر دیں گے کہ آپ ہمارا پروگرام کیسے کر سکتے ہیں وداؤٹ پرمیشن. نہیں ٹھیک ہے، وہ سب نہیں لوگ سوشل میڈیا پہ جو کر رہے ہیں سارے دیکھیں وہ سوشل ورکر نہیں میڈیا ہیں، ان کے حمایتی بھی نہیں ہیں، یہ وقت ہے، ووٹر بھی نہیں ہیں. یہ ٹائم چینج ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا. جو آج دکھ رہا ہے لاہور کے اندر لوگوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا آپ کو مجھے شعور آتا ہی ہے. مجھے تو شعور تھا شروع سے، مجھے پتا ہے کیا ہوتا آ رہا ہے جب سے میں سیاست کو سمجھ رہا لیکن عام آدمی تک یہ باتیں نہیں پہنچتی تھیں. ہوں. ہاں عام آدمی کہ ہوائی ان جہاز میں باتوں کیسے جاتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے کیسے وفاق میں حکومت بنائی جاتی ہے، ہمارے پیارے سے انٹیریئر کس طرح منسٹر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. اتنی بڑی بڑی مونچھیں لگتی ہے تو ان کو لگتا ہے بڑا نہیں کسی کی جاندار ذاتیات آدمی پہ ہے، نہیں، ذاتیات پہ جاندار نہیں، آدمی ہے. ذاتیات پہ دیکھیں نہیں. جاندار اگر آدمی کسی کی شکل کے حوالے سے نہیں بات میں اس کریں سے گے نا بات کر رہا تو ہوں. پی ٹی آئی میں شہباز دیکھیں گل اور فواد چودھری دیکھیں جیسے وہ لوگ بالکل ہیں، سب کو مقابلہ آپ اصول میں کھڑا بول کرتے ہیں، سکتے ہیں سب دروازے کے کو، اندر نہیں داخل ہو لیکن سکیں گے اگر خوبصورتی کو معیار بنائیں گے. ایسا ہی ایک پاکستان دنیا دیکھتی ہے. دیکھیں اب دنیا واچ دنیا کرتی ایک ہے. منٹ دیکھیں یہاں سے جواب سن دنیا لیں، کیا دیکھتی یہاں ہے؟ سے جواب سن لیں، دنیا یہاں سے کیا جواب دیکھتی سن ہے؟ لیں. دیکھیں اگر آپ سوال پہ مجھ سے سوال کر کے بیٹھیں تو مجھے پاکستان کو دنیا اینکر بنا دیں، آپ گیس بن دنیا جائیں کیا میرے دیکھ ساتھ. رہی ہے پاکستان دیکھیں میں؟ پاکستان کو دیکھتی دنیا، کیا دیکھتی آپ ہے؟ ایسے بیانات نہ دیں. نہیں کیا یہ دیکھتی میرا ہے؟ پاکستان ہے، آپ کا پاکستان بھائی ہے. دیکھتی کیا ہے وہ تو ہمارے بتائیں. پاکستان میں عزت ہونی چاہیے. اگر کچھ کرنا بھی آپ کو نیگیٹو، آپ خاموشی سے تو بھائی کریں. خان صاحب تھے میڈیا نا، میں آ کے کیوں چوتھے کرتے ہیں نمبر بھائی؟ پر آیا ہے ورلڈ ورسٹ پاسپورٹ کے اندر. آپ تو کا عزت دلوانے کے لیے آئے تھے، آپ نے اس نیچ تک پہنچا دیا. دیکھیں اب یہ سب کچھ ریٹنگ چینج ہوگی، آپ کو مجھے غلط دکھایا جائے گا. وہ میڈیا پہ پیسے خرچ ہو رہے نہیں ہیں، مجھے کیا بلینس آف بلینس میں نے روپیز کیا پاکستانی دوبارہ اسٹڈیز کی سے کتاب خرچ سے ہو یہ رہی چیز ہے. پڑھی ہے جو میں غلط ہے. میں نے ابھی آپ کو کیسز کے کون حوالے سی سے تھیسس بتایا. پڑھی آپ نے جو پاکستان چوتھے نمبر چلا گیا؟ میں نے وہ ہسٹری پڑھی نہیں جو آج آپ نے بول دیا پاکستان دوبارہ سے کرپشن پہ چوتھے نمبر پہ چلا گیا تھا عمران خان کے دور میں. آپ ایک کام کریں، میں آپ کو ویب سائٹ ابھی دے دیتا ہوں، ایک کے بعد کس پوری ویب پرچے پہ سائٹ لکھ لکھنے کر والا کون دیکھتا ہے؟ ہوں. ویب سائٹ آپ کو دیکھ لیں، کون چلا رہا ہے ویب ٹرانسپیرنسی کو سائٹ؟ دیکھ لیں، آپ دیکھیں اس کو اس کے دیکھ لیں. پیچھے کون ویب سائٹ دیکھیں چلا یہ رہا ہے؟ وہی میری عرض سنیں. دیکھیں ہاں یہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے دیکھیں یہ مشہور ہے. پھر آپ نئی پارٹی کے حوالے سے یہی جب آپ کے حوالے سے آپ کی فیور میں جب رپورٹیں شائع کر رہے تھے نا تو آپ کون سے میڈیا لڑیاں ہاؤس پا کر رہے رہے تھے؟ تھے، ایک کلابازیاں میڈیا کھا ہاؤس رہے تھے. دکھا دیں. کس کو؟ نہیں میڈیا اس کی بات نہیں کر رہا، کون میں تو کون بات سے کر رہا رائٹر؟ ہوں. ارے یا پھر وہی جیسے ہر پی ٹی آئی والا بات نہیں کر رہا ہر ہے پی کہ ٹی والا نہیں، ہر چینلز بات کو، کھیت کی اور وہ ہر چینلز کھلیان کو کی رائے. خرید کے بھائی چینل کی بات نہیں کر چینلز رہا. کے اوپر بڑی بڑی نیگیٹو باتیں چلا کے سلمان آپ بھائی دیکھیں، آپ یہ ٹپیکل پی ٹی آئی والا رویہ اسٹیٹ چھوڑ پارٹی دیں کو. اس کو. نہیں دیکھیں آپ آپ فہم و فراست سے ہمیں کام لیں. مشکل ہوتا ہے یقیناً تحریک انصاف کے مجھے لوگوں کے یہی لیے. لگتا ہے میری کہ عرض سنیں، آج آپ بتا دیں آپ کس پارٹی سے، میں آج آپ کھل کے بتا دیں آپ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سر میں تو ڈنر پارٹی سے، افطار پارٹی سے اور اس طرح اس کی میں بھی تو کوئی نہ پارٹیوں کوئی سے پارٹی میں کے وہ ڈنرز ہیں. ہوتے ہیں نا. کس پارٹی میں ڈنر کرتے ہیں یہ آپ؟ اچھا یہ بھی کمال ہے اس وقت کس ناظرین سے بھی ڈیسپینٹ میں پارٹی بتاتا میں چلوں جاتے ہیں آپ؟ کہ جو ان سے اس وقت سوال کرے گا نا تو سب سے پہلا آگے سے جواب یہ ہوگا کہ بھائی آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو کوئی پارٹی نہیں ہوں، میرے بھائی سوال کا میں جواب تو ایک دے نیوٹرل دیں. آدمی ہوں. ٹرانسپیرنسی میں انٹرنیشنل کا نام سنا ہے؟ عمران خان صاحب کا ان کے حق میں رپورٹ آتی تھی نا تو جلسوں میں دھرنوں میں کھڑے ہو کے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ اس سے اچھا ادارہ کوئی نہیں ہے، تو نام ہی اس کا ٹرانسپیرنسی، اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. جب ان کے اگینسٹ رپورٹ آئی انہوں نے بولا جی اس کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. ہوا یا نہیں ہوا؟ بس اس سے ہمیں افسوس کہیں گے ہمارے دشمنان پاکستان جتنے بھی ہیں نا، اب آپ دشمنوں پہ پہنچ ہر گئے. قوتیں ایکٹیو ہیں پاکستان کو گرانے کے لیے.
پاکستان کو ختم اور پاکستانی خود کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو سن لیں بتائیے نا. اب میری بات سن لیں. کیا کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی؟ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں. 1-2 منٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہماری دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اس نہج پہ کس نے پہنچایا ہے؟ پولیٹیشین نے پہنچایا ہے نا. یہی دیکھیں یہی ریونج ہے ہماری دنیا کا جو پاکستان کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ریونج ہے ان کے ساتھ. میں صحیح بتا رہا ہوں. دیکھیں ابھی ہم نے ایک سپورٹ کی اپنے ایک نیبر کنٹری کو سپورٹ کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ڈٹے رہے اور ان کو آزاد کرایا. اور پھر اس کے لیے ہم نے مارکیٹنگ کی کہ اب ان کو ریکگنائز کریں اور ان کو سپورٹ کریں, ان کو ایڈز دیں. تو آپ دیکھیں جنگ ہماری طرف آتی ہے, جنگ پاکستان کی طرف آتی. وہ دیکھیں جب ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو آدمی پڑوس میں چوری کریں گے, حملہ کریں گے. آپ سن لیں 2 منٹ کی سن لیں. اس کو جب دنیا کو پتا چلا کہ یہ ایک پارٹی سپورٹ, ایک ملک سپورٹ کرا کھڑے ہو کے پوری دنیا کے اندر, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی تھی اس کے ساتھ وہاں پہ. انہوں نے جب حمید گل صاحب کہتے تھے نا کہ ہم فلاں کی مدد سے فلاں کو شکست دیں گے, اور دی ہم نے, پاکستان نے دی. آج انہوں نے اس کا انتقام ایسے لیا کہ انہوں نے ریجن چینج کی پاکستان کے اندر. دیکھیں آپ جتنا بھی اسمائل کر لیں, میرا انٹرسٹ میرا پاکستان ہے. مجھے ڈیپ چیزیں بہت ساری دکھتی ہیں. دیکھیں میری ڈیپ چیزیں دکھتی ہیں مجھے. میرے پاکستان کے خلاف اس ٹائم سازش چل رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو یوز کیا گیا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈیفینس پاکستان کے لیے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے اپنی بات کر لی نا, میرا سوال سن لیں. آپ سوال پہ سوال کریں گے, ایک سوال کو چینج کریں دوسرے پہ چلے جائیں گے. میرا سوال سن لیں. پہلے تو اس چیز کی تصحیح کر لی جائے. دیکھیے سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں, لائکنگ ڈس لائکنگ, اس سے غرض نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے سب سے پہلے. معذرت کے ساتھ آپ میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہسٹری میں ہوا کیا تھا, الٹے سیدھے حوالے وہ دے رہے ہوتے. معذرت کے ساتھ بڑی تکلیف دہ بات ہے, لیکن بات یہی ہے. کسی بھی معاملے کے بارے میں اگر آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ابھی جیسے مثال کے طور پہ سازش کی, آپ کے لیڈر نے سیاسی سازش کی بات کی نا, جب سازش کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے ایسے وہ ملے, تو سوائے ایک خط کے جس کی کوئی وہ نہیں ہے, وہ نکال کے لہرا دیا کہ بھائی اس کے ذریعے وہ حکومت ہے. میری بات سنیں. بات یہ جب آپ ملک کے اوپر رول کرتے ہیں نا, جب آپ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں, وزیر اعظم, بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جو آج تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا میں آپ کو, آپ مجھ سے سوال کر لیں اور مجھے جواب بھی خود ہی دیتے رہیں گے تو ٹائم تو آپ کا نکل جائے گا. دیکھنے والوں کو سچائی بتانا ضروری ہے. اگر آپ آئیں بائیں شائیں کریں گے نا, میں معذرت کے ساتھ, آپ مجھے معاف کریے گا, میری بات آپ کو بری لگے گی. اس میں سچائی تو دور کی بات ہے, اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. جو باتیں آپ نے کہی ہیں, 2 باتیں پوچھتے ہیں, 8 کا جواب خود ہی دے دیتے ہیں آپ. تجزیہ کاز کو آپ بلا کے آپ اسے سوال کر کے بھی اس کے بارے میں جواب دے دیتے ہیں. کوئی بات کریں گے تو پھر میں خاموشی سے آپ کی بات سنوں گا. ریئلٹی پینفل ہے. دیکھیں ریئلٹی پینفل ہے. 75 سال سے پاکستان جو ہے وہ پستا آ رہا ہے. اس پاکستان کو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ, کبھی کورٹس کے نام پہ, کبھی انٹرفیرنس کے نام پہ اس قوم کو پیسا گیا ہے. آج بھی ڈالر کا ریٹ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا شہباز شریف خود ذاتی طور پہ کر رہے ہیں, یہ مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو توڑا جا رہا ہے. مافیا بیٹھی ہوئی یہاں پہ جو ڈالر خرید کے شارٹ کر کے, کیونکہ کرپشن کا پیسہ ہے, اب ان کو چھپانا ہے, ہم کو بھاگنا ہے, ملک کو ڈاؤن کرنا ہے, تو کون شارٹ کرتا ہے ڈالرز؟ دیکھیں آپ 2 منٹ دے دیے گا, نہ اس میں شہباز شریف کا قصور ہے, نہ مفتاح اسماعیل کا قصور ہے, نہ کسی پیپلز پارٹی کا قصور ہے. یہ یوز ہوتے ہیں سب. ایک جملے میں یہ سارے کارڈز کھیلے جاتے ہیں باہر بیٹھ کے. کیوں کرتا ہے جواب دیں. دیکھیں ہماری امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ سے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہمارے باہر کے نیشنلز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جس طرح سے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تقریباً خاص سے 500 ملین لوگ ہیں, یا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن ان کے پاس جو ملک میں ان کی جو فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں $150 بلین تو ان کے اپنے لوگ بھیجتے ہیں انڈیا میں, تو ان کو شارٹیج نہیں پڑتا, ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بیلنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارے یہاں ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے یہاں مزدور طبقہ بہت زیادہ ہے باہر, جو $500, $300, $200, $100 بھیج سکتا ہے میکسیمم. ہمارے آگے پھر ہماری ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے کیونکہ ہماری انرجی مہنگی ہے. جب ہماری انرجی سیکٹر مہنگا ہے, ہمارا ڈالر کے امپورٹ لیس ہو گئی نا,
آپ نے کہا کہ جو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہیں، امپورٹس آپ نے کہا زیادہ ہیں، یہ وجہ ریالٹی ہے نا، پہلا پوائنٹ ریالٹی ہے. آگے بڑھیں. ریالٹی تو میں اس کو دیکھیے ڈینائی نہیں ریالٹی کر رہا. اس میں دیکھیے ریالٹی کو آپ ذاتیات سے ہٹ کے اگر ملک پہ کام کریں گے نا. واپس آئیں ٹاپک پہ واپس آئیں. آپ بتائیں چوتھا فیکٹر کیا ہوگا آپ کے خیال میں ڈالر انفلیٹ کرنے کا؟ کرپشن ملک کے اندر، کرپشن، نوٹ بلیک منی. نہیں، بلیک منی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آج بھی آپ ڈالر خریدنے جائیں، آپ ڈالر کتنے خرید سکتے ہیں اس کے ویزے کے اوپر، لیکن آپ ڈالر خریدنے جائیں تو آج 225-30 کا ڈالر ہے. بلیک منی کہاں ہے اس میں؟ بلیک منی جو کرپشن کی آپ کے پاس ہے. نہیں، اس سے تعلق کیا بنتا ہے؟ اس سے تعلق یہ بنتا ہے کہ ہمارے منی چین جتنے بھی ہیں وہ دو طریقے کے کام کرتے ہیں. ایک کام تو وہ آپ کا آج کا جو سسٹم بنا ہے NIC کے اوپر، اور دوسرا سسٹم میں آپ کو انڈر جسے کہتے ہیں. وہ سب کو پتہ ہے. آج آپ ڈالر کے اگر شناختی کارڈ کے بغیر لین دین چاہے ڈالر، ایکسچینج والے شامل ہیں اس میں؟ ایکسچینج والے شامل ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن ان کا ایک بزنس، سیکنڈ بزنس ہے. سیکنڈ بزنس سب بندے کا یہاں پہ. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے نا، کوئی ٹھوس جس کی بنیاد پر آپ دیکھیں ثبوت کی بات آپ کہیں گے تو آپ خود چلے، میں آپ خود جا کے ڈالر لے لیں. آپ کو شناختی کارڈ پہ ڈالر نہیں چاہیے نا، ڈالر نہیں چاہیے نا آپ کو، تو آپ کو 5 سے 10 روپے ایکسٹرا دے کے آپ کو ڈالر مل جاتے جتنے چاہیے. آپ کو $1,00,000 چاہیے، 50,000 چاہیے، 1,000 چاہیے. وہ شامل ہے اس کے اندر. ان کو آپ ڈائریکٹلی کہیں گے تو پھر ایک الگ بات ہے. دیکھیں ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھا بولیں نا. دیکھیں ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں تو میں جیسے اگر کسی کو سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے اندر شامل ہے، میں بولوں گا کہ یہ کرپشن کے اندر شامل ہے اور ڈائریکٹلی اس کی وجہ سے مارکیٹ خراب ہو رہی ہے. میں بتاتا ہوں، آپ بتائیں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چھوڑیں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے لے کے بیٹھوں گا پروف، تو بھی بات کر سکتا ہوں. میرے پاس بھی ہیں سر پروف. وہی تو کہہ رہا ہوں، سارا دن بیٹھا ہوں. آپ اس میں آپ بول دینا شامل ہے، اس کے اندر شامل ہیں. یہ ان کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے. ان کے احتساب کی بات نہیں ہے. آپ اسٹینڈ نہیں لے رہے. دیکھیں ابھی میں آپ سے سوال کیا ہے، ڈالر کیوں انفلیٹ کرتا ہے؟ آپ نے 3 پوائنٹ بتایا. چوتھا پوائنٹ یہ کہ یہ جتنے بھی ایکسچینج والے ہیں یہ اس کے اندر ملوث ہیں. ایسا ہی ہے؟ یہ جواب آپ خود ہی دے دیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. نہیں یار، یہ تو مسئلہ ہے. دیکھیں یہ جواب آپ خود ہی دے دیں. پھر بات یہ ہے کہ یہ ایکسچینج کون چلا رہے ہیں، کن کے پاس لائسنس ہے. ایسا نہیں ہے سلمان صاحب. اس شہر کے اندر پہلے آپ یہ بات اس کے اوپر اسٹینڈ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اسٹینڈ لیں، بولیں یہ ڈالر، یہ جو ایکسچینج والے ہیں اس کے اندر شامل ہیں. کہیں آپ یہ بات. یہ کھلا سیکرٹ ہے. نہیں کھولا نا، یہ بچہ کھلا سیکرٹ ہے. اس بچے کو تو کیمرے سے سنبھالنا ہے، اس بیچارے کو کیا کرنا ہے اس کے علاوہ. نہیں، سب کا لینا دینا. نہیں، آپ سب کا لینا دینا ہمارا ہے. ہمارا دکھ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا دکھ ہمارے پوائنٹ پر آئیں. یہ باتیں نہیں شیخ رشید والی کا سوال کچھ ہے، جواب کچھ جا رہا ہے. جواب دیں. آپ نے بتایا پرائسز انفلیٹ کر رہے ہیں، ایکسچینج والے شامل ہیں یا نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ ان کو نکال دے. باقی کیا فیکٹرز ہیں مانتے ہیں نا. باقی سب سے بڑا باقی فیکٹرز مانگتے ہیں نا. کمپنیز پلے کر رہی ہیں، جتنے ریمیٹنسز آ رہے ہیں تھرو پراپر چینل آ رہے ہیں نا، کہ آپ کے خیال میں ہنڈی حوالہ کے ذریعے آ رہا ہے، تو اس کو ختم کر دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا ہے؟ سر ختم آپ سمجھتے ختم ہو گیا؟ امریکہ کے اندر بھی نہیں ہوئی. نہیں، آپ 100% کیا، ہمارے 70% بھی ختم نہیں ہوا. شامل کون ہے؟ ایکسچینج والے شامل ہیں. کسی کا نام میرے پاس ہوگا تو میں دے سکتا ہوں، میرے پاس نام ہی نہیں، کسی میں کیوں دوں گا؟ یہ تو وہی الزامات آپ ایک تجزیہ کرتے ہیں، جب عدالت کہتی ہے کہ سب ثبوت لاؤ تو کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے. اب یہ آپ کے، اب وہ مجھے یاد ہے آپ کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا، جب اس کو پوچھا گیا اس نے ثناء اللہ صاحب کے اوپر ایک کیس بنا دیا. بھائی پہلے تو میں عمران خان صاحب سے، عدالت نے جب یہاں سے مجھے جو ہے عمران خان صاحب یہاں سے جو مجھے ہے ہر گفتگو میں مجھے PTI کا سلیبس دیتے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آج آپ ضرور دیکھیں گے چینل، اور مجھے پلیز وہ اپنا جو ہے PTI کا وہ مجھے دے دیجیے. نہیں، پہلے میں آپ کو آپ کی بات کو آگے بڑھا دوں. عمران خان صاحب ڈالر کے انفلیٹ کرنے کا وہ نہیں دیا جواب، پورا نہیں جواب مجھے ملا. اچھا چلو آپ کو 3 پوائنٹ مل گئے. ایک اور پوائنٹ بتائیں. بتائیں آپ بتائیں. اس سے زیادہ پوائنٹ سب کو پتہ ہے. جب آپ کی امپورٹ پہ پریشر آتا ہے تو آپ کے پاس پیسے ریزرو نہیں ہوگی، کہاں سے نکالیں گے؟ اچھا اب یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آپ کو دیکھیں، مافیا جو ہے آپ اٹھا کے مافیا میں نے لکھ مافیا جو ہے ذرا اٹھا کے دیکھیے، گھر جا کے دیکھیے گا عمران خان کے دور میں اس کی کیا پوزیشن تھی، اور پھر اس کی پرسنٹیج اس ٹائم پوری دنیا کے اندر کرائسس نہیں تھے. کتنے انفلیٹ کر رہے ہیں. دنیا میں کرائسس ختم ہو گئے. دنیا ریکور کر رہی ہے. پاکستان میں پیٹرول دنیا ریکور کر رہی ہے، اور پاکستان تو آپ سب سے پہلے آج یہ کریں، گوگل کھول کر بیٹھیں، ذرا دیکھیں کہ دنیا کی اکانومیز کیا کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی. پروگرام میں وقت گیا، بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے، میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. بڑے کام کی بات ہے، آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو بھی اچھی اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے. بریک کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.